जी। बल बल के नक़ज़िफ़ु हम फेंकते हैं बिलहक़ हक़ को अल बातिल बातिल पर फयदमग़ुहु बस वो सर दो देता है उसका फ़इज़ा तो यकयक हुआ वो ज़ाहिल हो जाता है। यानी बातिल जो है झाग की तरह है और जब हक बातिल पर चोट देता है तो बातिल ठहर नहीं पाता, जाइल हो जाता है। वलकुम और तुम्हारे लिए अलवैलु हलाकत है, यानी आखिरत की खबर जो है तुम्हारे लिए हलाकत की तरह है, हलाकत की तरह होगी। मिम्मा उससे जो तसिफुन तुम बयान करते हो, यानी ये जो अल्लाह ताला के बेटे बनाते हैं और दुनिया को जो है एंजॉय की जगह समझते हैं, खेल तमाशे की जगह समझते हैं, और इनके जो तसव्वुर में हक जो है वो बातिल की तरह है, या फिर ये हक को जो है संजीदगी से नहीं लेते, तो इसके लिए जो है फिर इनको पर मार पड़ेगी कयामत के दिन। वलहु और उसी के लिए मन जो फिस समावाती वल अर्द आसमानों में है और जमीन में है, वमन और जो इंदहु उसके पास है, यानी फरिश्ते और हामिलीन अर्श। ला यस्तकबिरून नहीं वो तकब्बुर करते, यानी तकब्बुर से यानी वो इनकार नहीं करते, अन इबादत ही उसकी इबादत से, वला और नहीं यस्तहसिरून वो थकते हैं। ठीक है, ना तो वो इनकार करते हैं और ना ही वो थकते हैं। अल्लाह ताला के पास इस तरह की मखलूक मौजूद है। ठीक है, तो साफ दिख रहा है ना हमें कि अल्लाह हमारे मोहताज नहीं है, ना ही अल्लाह को हमारी नेकियां चाहिए, ना ही अल्लाह को हमारी कोई बदी से फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो वो हमें खुद को पड़ता है, अल्लाह को नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के पास इताअत गुजार हमसे ज्यादा मखलूक मौजूद है। ठीक है, और जहां तक थकने को फीलिंग, तो हम अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में करके आए हैं ना, कि जब आखिरी अशरा आता है तो फिर महसूस होता है कि थकावट हो रही है, नींद आ रही है, दिल चाह रहा है कि पूरी रात जागे, लेकिन फिर भी गफलत सी आ रही है, नींद तारी हो रही है, और जबरदस्ती जाग रहे हैं तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, या जिस्म थका जा रहा है। ठीक है, लेकिन फरिश्ते ना तो थकते, ना ही ऊँगते हैं, ना ही इनकार करते हैं। युसब्बिहूना वो तस्बीह करते हैं, अल्लैल रात व नहारा और दिन, ला यफ्तरून नहीं वो दम लेते, यानी कंटिन्यूअसली वो जो है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। हम क्या इत्तखदू उन्होंने बना लिए हैं, आलिहतन कुछ इला मिनल अर्दी जमीन से, हम युनशिरून के वो जिंदा करेंगे, यानी जमीन से मुराद मिट्टी से, पत्थर से, सोने चांदी से जो ये बुत बना रहे हैं, तो क्या इनको ये लगता है कि वो इनको जिंदा कर सकते हैं? उनकी इतनी हैसियत है, हालांकि वो तो खुद बनाए जा रहे हैं मिट्टी से, तो वो किस तरह दूसरों के ऊपर कादिर रख सकते हैं? यानी ये कि अल्लाह ताला उनको हक की चोट दे रहे हैं, एक लॉजिक दे रहे हैं कि तुम जिनको खुद अपने हाथों से बना रहे हो, तो तुम खुद कैसे तसव्वुर कर सकते हो कि वो तुम्हें भी कुछ पैदा करेंगे या तुम्हारे भी कुछ काम आ सकते हैं कल को। फिर है, लो अगर काना होते फी हिमा उन दोनों में आली हतुन कुछ इला, उन दोनों से मुराद यानी जमीन और आसमान में, लफा सदता अलबत्ता वो दोनों बिगड़ जाते। ठीक है, अच्छा इसकी मिसाल हम एक टीम वर्क से लेते हैं। हम जब एक टीम वर्क में काम करते हैं, यानी एक जमात के साथ काम करते हैं, तो एक पेज पे आना एक बड़ा ही कठिन काम होता है। ठीक है, इंडिविजुअल काम करने के मुकाबले में जित्था के साथ काम करना एक बड़ा ही, जहां पर बाबरकत है, बहुत बरकत वाला है, बहुत तेजी के साथ वो काम फैलता है, लेकिन वहां पर वो एक तरीके से आजमाइश वाला भी है कि एक पेज पे सबको लेकर आना। और बास टाइम इस तरह भी होता है कि एक कोई टीम खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद दो टीम में डिवाइड हो जाती है, तीन टीम में डिवाइड हो जाती है, यानी किसी का भी एक पेज पे और कई अरसे तक एक साथ रहना एक बड़ा ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और दीन के हवाले से तो फिर भी आपको मिसालें मिल जाएंगी कि वो कई सालों से एक ही पेज पे हैं, पूरी एक टीम है, कुछ लोग हैं लगे हुए। लेकिन दुनिया के एतबार से हम देखते हैं कि दो भाई भी अगर मिलके बिजनेस करते हैं, तो उनमें भी इख्तलाफ होने के बायस फिर वो भी अलग अलग दुकान कर लेते हैं, उनकी फिर इतनी भी नहीं पड़ पाती, ना इतना वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाते हैं, एक दूसरे पे वो इतनी थोपने लग जाते हैं चीज की उनसे भी नहीं बस, हालांकि वो खून के रिश्ते हैं। ठीक है, तो अल्लाह उसी तरह यहाँ पर एक बात लॉजिक दे रहे हैं कि अगर तुम जैसे कह रहे हो कि इलाह होते हैं तुम्हारे, तो अगर ये दो इलाह होते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये निजाम इतनी शांति के साथ चल रहा होता, जो इतना पुरसुकून तुम आराम से सुबह उठते हो और इस आसमान के साए में आराम से चलते फिरते हो, तुम्हें ये डर नहीं लगता है कि ये तुम्हारे अभी पड़ा मुंह पे पहाड़, ठीक है, या अभी पड़ा तुम्हारे मुंह पे ये भरा हुआ बादल, तुम्हें ये टेंशन नहीं होती? तुम्हें पता है कि जो ऊपर है वो उसने बड़ी आराम से और बहुत ही हिकमत के साथ चीजों को हैंडल करा हुआ है, क्योंकि वो उस पर कादिर है। तो अगर इस तरह से दो इलाह अलग अलग कर दिए जाते, तो यकीनन वो झगड़े हुए तुम्हें दिख रहे होते, कहीं पर बादल फटा हुआ होता, कहीं कहीं गिरा देता वो गुस्से में, तो कोई जमीन फाड़ देता गुस्से में, तो मतलब वो एक फसाद बरपा रहता दुनिया और आसमान में। फसुबहाना,
بس پاک ہے اللہ ہی اللہ، رب العرش جو رب ہے عرش کا، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو شرک کی تمام جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ لا یسألو نہیں وہ پوچھا جاتا، اما اس کے بارے میں جو یفعل وہ کرتا ہے، وہ ہم یسألون اور وہ پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی خصوصیات کہ اللہ سے کوئی بھی وائی کر کے سوال نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رب ہے، یہ رب کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے، ہم نے بھی دیکھنے ہیں کہ وہ جو شکوے شکایت ابھی ریسنٹلی ایک بات کانوں سے گزری گی، وہ جو ہم بندوں کی بھی شکایتیں جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس نے یہ کیا اس نے وہ کرا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی تخلیق مکمل کری تھی نا، تو یہ کہنا بالکل ایک بے سی بات ہے کہ اس کا مزاج اس طرح ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرا تھا نا، تو ان کی زیادتیاں ہیں جو بھی ہیں، تو وہ جو ایک شکایت والا جو ایک سراؤنڈنگ میں چل جاتا ہے، اور ایک کے ساتھ یہ بات پہ دوسرا پہ تیسرا، وہ ایک ہی قصہ ہے اور سب سے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کہا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ نمک مسالہ بھی ڈلتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شکوے شکایت اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اس میں بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ وے میں بھی اللہ سے وائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مناسب تو یہ بھی بات نہیں آتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بہت تیز گرمی ہے، ہائی گرمی، یا ہم جب کہتے ہیں ہائی سردی، ٹھیک ہے، مطلب منہ سے تو یہ نکلنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اللہ کرم کرا کہ ہمیں اس ایسے جگہ پر پیدا کیا جہاں پر ہم سب طرح کے موسموں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اگر سارا ٹائم گرمی ہی ہوتی سال کے 12 مہینے، تو وہ ایک طرح کے ڈریسنگ اسٹائل سے بھی تو ہم بور ہو جاتے، مطلب کتنی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے گرمی میں، اور سردیوں کا بھی ایک الگ ہی کریز ہوتا ہے، تو دونوں اپنے اعتبار سے الگ بھی ہیں، جہاں دونوں اپنے اعتبار سے سکون کے باعث بھی ہیں تو شدت کے باعث بھی ہیں، تو ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی آپ شکر گزاری میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وہ شکایتاً ڈسکس کر رہے ہیں اتنی گرمی، اور اللہ تعالیٰ کیوں اتنی گرمی ڈال رہے ہیں، اللہ کو رحم نہیں آتا ہمارے اوپر، اسی طرح سردیوں میں بھی اس طرح کے جملے مل رہے ہوتے ہیں، کتنی اللہ پاک سردی کریں گے، مطلب یہ والی چیزیں، تو یہ کچھ جملے ہیں جو ہم نے غور کر کے نا اپنے اندر سے نکالنے ہیں، تاکہ ہم جو ہیں اس جگہ پر نہیں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نعوذ باللہ یا انڈائریکٹ میں ہم سوال کر رہے ہوں یا شکایت کر رہے ہوں۔ پھر ام اتخذو انہوں نے بنا لیے من دونی ہی اس کے سوا آلیہ کچھ الہ، قل کہہ دیجئے ہاتھو لاؤ برہانکم دلیل اپنی، ہاذا ذکر من معیہ یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، و ذکر و ذکر ہے من قبلی ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے اس میں ذکر ہمارا بھی ہے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، اور یہ جو ذکر ہے اس میں پہلے کے لوگوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم کیونکہ پہلے کی بھی جو انبیاء آئے وہ بھی حق پر مبنی تھے، وہ بھی جسٹ اسٹوری نہیں تھی، ان کے بھی واقعات حقیقی تھے، تو اس میں جو ذکر ہے قرآن میں جو ذکر ہے اس میں ہمارا بھی ذکر ہے اور پچھلی قوموں کا بھی ذکر ہے، تو اگر تمہارے پاس تمہارے الہ حقیقی ہیں تو لاؤ کوئی دلیل، کوئی نئی تازی پرانی کوئی تو دلیل لے کر آؤ، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے الحق کا حق کو، فہم تو وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک وجہ بتائی جا رہی ہے حق نہیں جاننے کی یا اعراض برتنے کی، ٹھیک ہے، کہ حق اور باطل میں انسان فرق کرتا ہی جب ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے، یعنی علم نہیں رکھتے حق کا، اسی وجہ سے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے کتنی اپنے اندر جستجو پیدا کرنی ہے کہ ابھی بھی ہمارے اندر اتنی ساری جہالت باقی ہے، اور ہر کوئی ایک نئی کتاب پڑھو یا ہر کوئی ایک نیا لیکچر سنو تو اس میں اپنی جہالت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، ابھی تک کبھی ایسا محسوس ہوا کہ لگا ہو کہ نہیں یار اب ہم ٹرینڈ ہو گئے ماشاء اللہ، اور سب چیزیں بہت بیلنسنگ اور بڑے اچھے سے لے کے چل رہے ہیں، ہر ایک نئی آیت میں ہر ایک نئی کوئی کتاب انسانوں نے جو لکھی ہیں ان کتابوں میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو کافی ہمارے جہالت کے پوائنٹ نظر آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اعراض برتتے بھی وہی لوگ ہیں، سچائی کو قبول کرتے بھی، یعنی وہ لوگ نہیں قبول کرتے ہیں
جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیونکہ جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں تو انہیں حق اور باطل میں ایک تمیز ہوتا ہے۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، الا مگر نوحی ہم نے وحی کی الیہ ان کی طرف، انہو کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا مگر انا میں ہی فاعبدون بس عبادت کرو میرے، یعنی ہر پیغمبر کا یہی پیغام ہوتا تھا، وہ اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور یہی پیغام لے کر آتے تھے۔ تو یہ اسپیشل تھنگ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ جو رسول اللہ پیغام لے کر آئے ہیں، یہ ہر پیغمبر اس دور سے گزرے ہیں اور ہر پیغمبر جو ہے یہی والی بات لے کر آئے ہیں۔ وقالو انہوں نے کہا اتخذ بنا لی الرحمن الرحمن ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عبادون وہ بندے ہیں، مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں، کیونکہ پتا ہے نا آپ کو کہ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نعوذ باللہ خدا ہیں، بہرحال جو بھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے فرشتے ہیں یا پھر عزیر علیہ السلام ہیں یا مسیح علیہ السلام ہیں، وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عزت دیے گئے ہیں، لا یسبقونہ نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے بالقولی بات میں، وہم اور وہ بھی امر ہی اس کے حکم پر ہی یعملون وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا ہے وہ اس کو پورا کرنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم اللہ عمل کی بات ہے تو اللہ کی نگاہ میں معزز ہونے والے پھر یہ تین کام ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ بندے ہیں اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، دوسرا وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب ان سے جو بات کہہ دی جاتی ہے اس میں اف بٹ وائی نہیں نکل کر آتا منہ سے ان کے، ٹھیک ہے، فوراً سے وہ سرنڈر کرتے ہیں، تیسرا جو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ فوراً سے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تین کام جو ہے ہمارے لیے ہیں۔ پھر ہے یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کریں، یعنی جو فرشتے ہیں تو فرشتوں کے فیوچر کیا ہوگا، پاسٹ کیا ہے، یہ وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے، ٹھیک، کیونکہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو مقرب فرشتے ہیں نا وہ ہماری سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اہل عرب کا عقیدہ تھا، تو یہ اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں، اللہ مگر لمن ارتضی جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، یعنی اگر کسی کی اللہ سفارش لے گا تو وہ جو سفارش کرے گا وہ اللہ کی مرضی سے سفارش کرے گا، ایسے ہی کوئی بھی رینڈملی جا کر کسی کے لیے سفارش نہیں کر دے گا کہ ہاں اللہ اللہ میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ والا کام کیا تھا اور اچھا کام کیا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے ہی کام کیا تھا بظاہر اور آپ پلیز راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی کسی کی بھی گواہی دے دے گا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس سے چاہے گا گواہی دلوائے گا، وہم اور وہ من خشیت ہی اس کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور ان کا ڈر جو ہے وہ غالب ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ احتراماً اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہے ومن اور جو کوئی یقول کہے منہم ان میں سے انی بے شک میں الہ من دونی ہے اس کے سوا، فذالک تو ایسی صورت میں نجزی ہی ہم بدلہ میں دیں گے اسے جہنم فذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم کو، یعنی کوئی بھی جو یہ فرشتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر فرشتے کے ہم نشین شیطان تھا، ٹھیک ہے، اب شیطان بھی تو انہیں کی مجلس میں رہتا تھا نا ابلیس، اور بالکل اس نے فرشتوں کی مجلس میں تو رہتا تھا لیکن ان کی سنگتی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا اس نے، فرشتوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ سمینہ و اطانا کرتے تھے، لیکن شیطان نے کیا کیا، سمینہ تو کیا آواز صحیح نہ کیا، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان فرشتوں میں سے بھی کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ کے سوا ان کو مانو تو ان کی جزا جہنم ہوگی، یا پھر ابلیس کو اگر رکھیں کیونکہ وہ بھی فرشتوں کی ہی مجلس میں تھا، فرشتوں کا ہی مجلس کا پارٹ تھا، تو اس کی سزا کیا ہوگی، جہنم ہوگی، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، جیسا کہ ابلیس کو بدلہ دیا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی اور اللہ کی کبریائی نہیں بیان کی تھی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا تھا، تو یہ بات جو ہے ایک مثال کی طرح یہ سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنی ہی بڑائی گنوا رہا ہے
تو اس کی سزا جو ہے پھر وہ جہنم کی ہے، کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے کسی بھی داعی کے لیے کہ وہ اپنی طرف راغب کریں۔ اور انبیاء کرام کا طریقہ بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے تبلیغ کری تو انہوں نے ڈائریکٹلی اللہ کی لو لگوائی اللہ کے بندوں سے، نہ کہ یہ کہا کہ چلو اچھا تم لسٹ بھیج دو دعاؤں کی اور میں تمہاری طرف سے نا دعا قبول کروا دوں گا، کیونکہ میں زیادہ مقرب ہوں، میرے پاس تو فرشتے آتے ہیں، میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، تو ایسا ہے میں تمہاری دعا قبول کروا دوں گا۔ نہیں، انہوں نے اس طرح کی ٹریننگ اور تربیت کری کہ تم خود ڈائریکٹ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ڈائریکٹ جو ہے دعا قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔